अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज 27वां रोज़ा और जुम्मतुल विदा, यानी हम यकीनन आज के दिन की जो अहमियत है, उसकी जो फजीलत है, उसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमने सूरह क़द्र की तिलावत से किया और कहा जाता है कि यकीनन इसमें ज़िक्र है क़द्र वाली रात का, जिसमें कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। लेकिन इससे बढ़कर ये कि अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी क़द्र व कीमत कहीं पे कम है, अपनी अहमियत को आप समझते हैं कि वो ड्विंडल कर रही होती है, तो बड़ा अहम है कि आप रोज़ाना इस सूरह की तिलावत करें। अल्लाह ताला आपकी क़द्र व मंजिलत में इजाफ़ा फ़रमाएंगे। आज ख़ास तौर पे एक इनाम है मुसलमानों के लिए। जब हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में इतनी मसरूफ़ियत है, ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुख्तसर है कि हम अल्लाह ताला की जैसा कि उनका हक़ है वैसी इबादत नहीं कर पाते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसी बात की तरफ गमज़दा होकर अल्लाह ताला की तवज्जो फ़रमाई कि या अल्लाह, मेरी उम्मत की तो उम्रें भी कम होंगी, उनके ज़माने में फ़ितने भी बहुत होंगे, तो किस तरह वो मुकाबला कर पाएंगी। मुकाबले से मुराद है कि वो किस तरह फेयर करेंगी एज़ पर वो उम्मतें जिनकी उम्रें भी लंबी हुआ करती थी, जिनके पास वक्त था, जिनके पास ये फजीलत हासिल थी। तभी अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये तोहफ़ा दिया, जिसके बारे में सूरह क़द्र में कहा है कि ये 1000 रातों से बेहतर है। इस रात की तलाश हमने ताक रातों में करनी है, लेकिन कहा जाता है कि सहाबा इकराम ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात के हवाले से दरियाफ़्त किया तो उनको कहा गया कि इसको रमज़ान में तलाश करें, और फिर नैरो डाउन करने के लिए कहा गया कि इसको आखिरी अशरे में तलाश करें। मज़ीद जब उनको सहाबा इकराम ने इसके बारे में गुफ्तगू की, पूछा, तो उन्होंने कहा इसको ताक रातें यानी जो ऑड नाइट्स हैं 21, 23, 25, 27 और 29 में तलाश करें। फिर कुछ हवालों में ये भी कहा जाता है कि एक बहुत ही ज़ईफ़ सहाबी ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन, यानी कुछ हमारे उलमाए कराम का मानना है कि 27वीं शब की तरफ इशारा किया। आज के दिन की अहमियत ये भी है कि क़याम पाकिस्तान इस्लामी तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो 27वीं को ही हुआ, और आज हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आप दोनों रंग देखेंगे, ना सिर्फ ये कि जुम्मतुल विदा और 27वां रोज़ा, बल्कि साथ ही साथ हम जो इस मुबारक महीने को खुदा हाफ़िज़ कह रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने जहाँ हमें बेशबहा नेमतों से नवाजा है, उसमें मुल्क पाकिस्तान भी हम उसमें शुमार कर सकते हैं। एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं, इस्लामी दुनिया में यकीनन ये अपने आप में एक मिसाली मुल्क है, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है जो कि वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर बना है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शेफ़ सिमरा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। सिमरा, जैसे कि हमेशा से तुम्हारी एक अपनी लेगेसी रही है कि जुम्मे का दिन है, मुझे लगा कि शायद बिरयानी नहीं, आज बिरयानी नहीं बनाएंगी, आज जुम्मतुल विदा है, बल्कि आज रोस्टेड चिकन है। क्या बात है, तो आज यू आर टेकिंग इट अनदर स्टेप फॉरवर्ड। इसके अलावा इज दैट फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज जो मुझे दिखाई दे रही हैं? नहीं, इट्स फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। अच्छा, हम लोग जो है ड्रिंक बनाएंगे, स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, स्ट्रॉबेरी जूस कह लें, और इसको हम थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए शुगर की जगह मरहबा गुलबहार डालेंगे, क्योंकि खालिस जड़ी बूटियाँ फलों फूलों से बना हुआ है और इसकी मिठास भी अच्छी रिफ्रेशिंग है, तो हम लोग अपना जहाँ प्यार मरहबा गुलबहार इस पे ऐड करेंगे। अच्छा, रोज़े तो देखें अब 2 या 3 रह गए हैं, लेकिन यकीनन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ईद पे जो आने वाले गेस्ट हैं उनकी तवाज़ो के लिए, और वो जो ट्रॉली है उसकी भी तैयारी हो रही है। बल्कि सिमरा, मैंने ये कहना भी था, हमने गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से और अब जो 2 दिन रह भी गए हैं, ज़रा प्लीज़ कुछ ईद रेसिपीज़ हमें बताएं, ख़ास तौर पे जिसकी प्री कुकिंग करके रखी जा सकती है। शामी कबाब एक हम रमज़ान से पहले बनाते हैं, अब अगर कटलेट्स और चीज़ें बनानी हैं, कटलेट्स हैं, मलाई कबाब है, मलाई कबाब है, बहुत अच्छे, और आपके स्प्रिंग रोल्स हैं जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो, क्योंकि यकीनन आना जाना लगा रहेगा बहुत ज़्यादा लोगों का ईद के दिन, तो अगर प्री कुकिंग अभी कर ली जाए तो ये बड़ा स्मार्ट आइडिया होगा। मीठे में क्या करें? मीठे में कोई ऐसी चीज़ होती है जो बना के रखी जा सकती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। फ्रेश बनाए। हाँ, आपको कोई शॉर्ट रेसिपी चाहिए तो आई कैन डू दैट फॉर यू। आज मैं बना रही हूँ 3 मिल्क केक बट विथ केक रस्क। लेकिन वो देखो, ये तो क्विक रेसिपी एक बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट है, क्योंकि आप इसको बना के रखें, इसका प्रेप टाइम बहुत कम होता है, बस आपने चिल किया और आप सामने रख सकते हैं। इसके मुख्तलिफ आप पोर्शंस बना सकते हैं ना, मुख्तलिफ आप छोटे छोटे उसके अंदर करके रख दें, हर दफ़ा मेहमान आए तो आप एक निकाल लें। इसके अलावा शीर खोरमा हुआ, जर्दा हुआ, हलवा हुआ, इनको आप बना के रख सकते हैं और अपनी मर्जी की क्वांटिटी में गर्म कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड डू दैट। हम ईद की रेसिपीज़ हमारी कंटिन्यू करेंगी।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आज जुम्मतुल विदा का दिन, तो यकीनन हमने सोचा कि हमेशा की तरह इन आखिरी सातों में भी भरपूर बरकतें हम समेट सकें, तो आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे दारुल सुकून के हवाले से, जो कि 1969 में एक डच नन सिस्टर गर्ट्रूड ने सेटअप किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फ़ाल इदारा है। इसके आप देख सकते हैं कि कुछ विजुअल्स भी चल रहे हैं। ये दे प्रोवाइड केयर, रिहैबिलिटेशन एंड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स जो कि फ़िज़िकली या इंटेलेक्चुअल उनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे जो मार्जिनलाइज और अंडर प्रिविलेज तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके लिए ये सहूलियात काफ़ी यूनिक भी हैं। आपको ये भी बताते चलें कि ये अबैंडन्ड बच्चे यकीनन इनका सहारा बनता है दारुल सुकून, और ये शरिया कंप्लाइंट है, ज़कात एलिजिबल है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती उज़ैर बिलवानी साहब, जो कि शरिया एडवाइज़र हैं दारुल सुकून के लिए। इसके अलावा इसके मैनेजर बॉनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे इस सेगमेंट में यकीनन इस आवर साथ होगा जी रोज़ा और सेहत भी कुछ मामलात, और ख़ास तौर पे अब जो ईद की तैयारी करनी है, ये जो ज़बरदस्त डिसिप्लिन आप बॉडी में लेके आए हैं, उसके बाद आपको जो है इसको गड़बड़ नहीं कर लेनी है, तो यकीनन उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर साहब, जो हमें गाइड करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही होनहार हमारे साथ अचीवर मौजूद हैं, जो कि कुलिनरी आर्ट्स ग्रेजुएट हैं और विनर हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैम्पियनशिप की, और इनसे जानेंगे, क्योंकि आज क़याम पाकिस्तान का भी दिन है, तो हमारे वो अचीवर्स जो बेहतरीन काम करते हैं उनको भी हमने फ़ीचर करना है। हमारे साथ मौजूद हैं आइज़ल फ़ातिमा। बहुत बहुत शुक्रिया आइज़ल आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं मुफ्ती उज़ैर साहब से करूँ, मुफ्ती साहब, एक तासुर लोगों का ये है, इसमें थोड़ी सी वजाहत आपकी तरफ से भी चाहूँगी कि दारुल सुकून ज़कात एलिजिबल कैसे है बुनियादी तौर पे, क्योंकि इसकी बुनियाद सिस्टर गर्ट्रूड ने रखी और शी इज़ अ क्रिश्चियन, तो लोगों के जहन में ये मुगालता होता है। प्लीज़ ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया, और ये एक बहुत अहम सवाल है जो आपने पूछा है, और ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को है, और आज भी मेरे पास फ़ोन आते हैं और वो यही पूछते हैं कि आपने दारुल सुकून को शरिया सर्टिफिकेशन भी की हुई है, उनकी सारे मामलात को शरिया सर्टिफाई किया हुआ है, तो वो कैसे किया हुआ है, हालांकि आज भी उनका बोर्ड जो है वो सब ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि देखें, हम जो ज़कात दारुल सुकून में देते हैं, दारुल सुकून उसको कलेक्ट करता है, यूटिलाइज़ करता है, तो वो बेसिकली बेनिफिशरीज़ पे कर रहा होता है। सही। अब ये देखना है कि बेनिफिशरीज़ कौन है। तो बेनिफिशरीज़ तो हम में से हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं। आपको पता है पाकिस्तान में बेशतर आबादी जो है वो तो मुस्लिम्स की है, तो इसी तरीके से दारुल सुकून में जो बेनिफिशरीज़ हैं वो 95% मुस्लिम्स हैं। ओके। तो जो वहाँ ज़कात दी जाती है वो भी 95% जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं पे खर्च हो रही होती है। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, इस पे भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि जैसे हम समझ पाए हैं, अगर ऐसा कोई फ़लाही इदारा हो तो वहाँ का जो अमला होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनकी जो सैलरीज़ एक्सेट्रा होती हैं, क्या वो भी इसी फ़ंड से दी जाती हैं, और क्या उस पर भी ज़कात लागू हो सकती है? जो सैलरीज़ होती हैं, जो ऑपरेशंस की सैलरीज़ होती हैं, जो भी वहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एडमिन की सैलरीज़ होती हैं, तो वो बराह रास्त तो ज़कात से नहीं दी जा सकती। वो इनडायरेक्टली इस तरीके से दी जाती हैं कि जैसे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, अगर हम उसकी फ़ीस उसके वालिदैन पे करते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट उस फ़ीस से ही क्या करती है कि वो पूरे अपने सैलरीज़ को मैनेज कर रही होती है जी। तो इसी तरीके से दारुल सुकून में जो ज़कात दी जाती है, बेसिकली वो उन बेनिफिशरीज़ की फ़ीस की तरह है, उनके मंथली जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए। तो सवाल मेरा यही था, तो अगर उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो इदारे के हैं, जिसके अंदर यकीनन सैलरीज़ भी शामिल हैं, और सैलरीज़ भी अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के वहाँ पे मेंबर्स मौजूद हों, क्या उसमें ज़कात के लिए दी हुई रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो अब जब उनको सैलरी में पे हो रही है तो वो ज़कात नहीं पे हो रही, बल्कि वो जो बच्चों की मद में जो भी डिसेबल्ड हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, उनकी मद में जो फ़ीसेस आई हैं ज़कात की मद में, अब उन फीसिस को सैलरीज़ की मद में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो एज अ ज़कात नहीं इस्तेमाल हो रही। वो जब कलेक्शन हो चुकी है उन ज़कात की, तो वो ज़कात नहीं है, बल्कि वो उन डिज़र्विंग जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी ऑनरशिप में वो पैसे मौजूद हैं ज़कात के, और वो अपने उस ऑनरशिप में से अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए मैनेजमेंट को अलाउ करते हैं कि आप हमारे इन पैसों को हमारे जो भी लोग केयर कर रहे हैं इदारे के अंदर उनकी सैलरीज़ में पे करें। अच्छा, तो वो डायरेक्टली एज अ ज़कात नहीं पे हो रही, वो जब ज़कात कलेक्ट हो जाती है तो वो ज़कात नहीं रहती। सही। अब वो पैसे उन बेनिफिशरीज़ के हो गए, ठीक है। अब वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं
کسی بھی چیز میں کر سکتے ہیں، وہ چاہے سیلریز میں دینا چاہیں، تو نان مسلم سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیکن جو میں مختلف اور اداروں میں دیکھتی ہوں جو یہ تفریق کرتے ہیں عزیر صاحب کہ آپ ڈونیشنز یا عطیات الگ ہوتے ہیں اور زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ زکوٰۃ کو صرف کرنے کے لیے جہاں جہاں وہ اماؤنٹ کو خرچ کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کچھ رولز اور کچھ پابندیاں ہیں، کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح بات پوچھی اور یہ تاثر صحیح ہے، جی۔ لیکن اس کا ایک اسپیشل جو اس کی جو کیس ہے نا وہ یہ ہے کہ ادارے میں نان مسلمز ہیں اور ہم زکوٰۃ لے کر ڈائریکٹ ان پہ یوٹیلائز کر دیں، وہ ہمارے ایز اے بینیفیشریز ہیں، جبکہ یہاں پہ جو سیلریز ہم جن کی دے رہے ہیں وہ ہمارے بینیفیشریز نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ جو وصول کرتے ہیں وہ بینیفیشریز کے لیے وصول کر رہے ہوتے ہیں، اوکے، اور پھر بینیفیشریز ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ بھئی ان پیسوں کو آپ ہمارے خرچوں میں جو بھی ہمارے ایکسپینسز ہیں اس میں یوز کریں۔ اب اس میں ہو سکتا ہے ہمارے جو کیئر ٹیکر ٹیم ہے پوری وہ مسلمز بھی ہو سکتی ہے، نان مسلمز بھی ہو سکتی ہے، تو ڈائریکٹ زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا رہی، ہم نے فیس کی مد میں لوگوں سے بچوں کی فیس کی مد میں زکوٰۃ کو کلیکٹ کیا، اور اب اس کے بعد وہ ان کے پیسے ہیں اور وہ ہمیں الاؤ کر رہے ہیں کہ ان پیسوں کو آپ سیلریز میں یوٹیلائز کریں۔ مفتی صاحب کی بات سے کافی اس کی وضاحت ہو گئی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ابہام ہو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، مزید ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور وزٹ ضرور کیجیے گا۔ بونی آپ کی طرف آنا چاہوں گی، مجھے بتائیے کرنٹلی ہاؤ مینی چلڈرن، ہاؤ مینی بینیفیشریز آر بینگ ٹیکن کیئر آف ایٹ دارالسکون؟ السلام علیکم جی، شکریہ بہت بہت جی۔ بالکل دارالسکون میں ابھی جو ہمارے پاس اسپیشل بچے ہیں وہ کشمیر روڈ برانچ پہ جہاں پر صرف اور صرف اسپیشل بچے ہوتے ہیں، وہاں پر 325 بچے ہیں۔ 325 بچے، اور ان کی عمریں کیا کیا ہیں؟ ان کی عمریں جی یہ آتے ہیں ایک دن پر بھی، ایک دن کا بچہ بھی آتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ، یہ ان کی رہائش گاہ ہے، ٹھیک ہے، 365 دن 24 گھنٹے یہ ان کی رہائش گاہ ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس 50 سال کے بھی ہیں، 55 سال کے بھی ہیں، آتے ہیں وین دے آر ویری ینگ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں آتے ہیں وین دے آر سو ینگ؟ وہ ایسے ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش میں یا پیدائش کے 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر پیرنٹس کو پتہ پڑ جاتا ہے کہ بچہ میرا اسپیشل ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ یوز کرتے تھے لفظ ڈس ایبلٹی، پھر یونائٹڈ نیشن نے ایک چارٹر پاس کیا کہ آپ ان بچوں کو ڈس ایبل بچے نہیں کہیں گے، یو ول کال دیم اسپیشل چلڈرن۔ اسی واسطے اسپیشل اولمپکس بھی ہوتے ہیں ان اسپیشل چلڈرنس کے لیے۔ تو پھر پیرنٹس اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر وہاں اس کا معائنہ کرتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ کون سا اس کو ڈس ایبلٹی ہے یا یہ اسپیشل کے لائک اٹ کین بی آپ کے ادارے میں کون کون سی اسپیشل ایبلٹیز یا اسپیشل نیڈز کو لک آفٹر کیا جاتا ہے؟ مائکروسیفیلک، آٹسٹک، ڈاؤن سنڈروم، سی پی چلڈرن بہت ہے، سیریبل پالزی ہو آر ایبسلیوٹلی بیڈ باؤنڈ، سی پی چلڈرن، ویژن امپیئرمنٹ، ہیئرنگ امپیئرمنٹ، اسپیچ امپیئرمنٹ۔ اور آپ کے جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، ناٹ اونلی آر یو ٹیکنگ کیئر آف دیم، ان کی جو ریکوائرڈ میڈیکل کیئر ہے وہ ان کو ملتی ہے، مختلف کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ نے کیا تبدیلی ان کی شخصیت میں دیکھی ہے؟ آئی ایم شیور کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک چھوٹی عمر کے اگر بچے آتے ہیں، ایک تو وہ جو نیو بورن بیبی آ گیا، لیکن اگر 5-6 سال کی عمر کا ہے، سوشل نہیں ہے اتنا، آپ کے ادارے میں آنے کے بعد اپنے جیسے اور بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد فرق آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا، سسٹر گرٹروڈ نے یہ گھر کھولا تھا 17 فروری 1969 میں۔ ایک اسپیشل بچے کی زندگی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو انہوں نے کھولا تھا اس گھر کو تاکہ بچے کو ایک یعنی کہ اسپیشل بچے کو آرام دہ زندگی گزارے، جتنی بھی اس کی زندگی ہے اس میں اچھی زندگی اس میں یہ ہے کہ ہمارے 3rd فلور پہ وی ہیو ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ، جس کو ہم ایزی ٹرمز میں اسکول کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس اسکول میں ہمارے پاس آکیوپیشنل تھراپی ہے، ریکریشنل تھراپی ہے، فزیو تھراپی ہے، سینسری انٹیگریشن تھراپی ہے، جمنیزیم ہے، ریمیڈیل تھراپی ہے، اور آرٹس اینڈ کرافٹ ہے، آرٹس اینڈ میوزک ہے، کلرنگ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اسپیشل بچے بہت پیارے بچے ہیں، اینڈ دے لو کلرنگ اینڈ میوزک دا موسٹ۔ ونڈرفل۔ اور وہاں پر ہم یہ سب تھراپیز کراتے ہیں ان سے، اور اس بچے میں فرق ضرور پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ 80% یا 50% بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن
15-20% میں فرق ضرور آتا ہے ان میں. اگر بچہ اس کا موڈ اچھا رہنے لگے, وہ سوشل ہو جائے, وہ لوگوں سے گھبرائے نہیں, اور اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یونیک ٹیلنٹ دیا, جیسے آپ نے ذکر کیا یہاں پہ کلرنگ کا, میوزک کا, اس کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے. دیکھیں زندگی میں بڑا ایک سفوکیٹنگ مقام ہوتا ہے جب آپ یہ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کوئی آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. ان بچوں کی جب اسپیشل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ان کے لیے یقیناً بہت اہم ہے کہ ان کے پاس نہ ووکیبلری ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, لینگویج اسکل نہیں ہے, تو ان کے پاس جب یہ ابیلٹی آ جاتی, کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچے وتھ اسپیشل نیڈ یا ایون ایڈلٹس وتھ اسپیشل نیڈس بہت اگریسو ہوتے ہیں. اس اگریشن کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بہت کچھ ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں اور آپ کہہ نہیں پا رہے. سو وین یو ہیو میوزک, وین یو ہیو کلرنگ, وین یو ہیو دا رائٹ انوائرمنٹ, تو یہ بچے بلوم کرتے ہیں بیکاز یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. آپ مزید ڈیٹیلز ان کی ویب سائٹ پہ پا سکتے ہیں. آئی تھنک دس از اے فینٹاسٹک انیشیٹو دیٹ ریکوائرز آل آر سپورٹ. اچھا جی, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مزید اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. سیدہ ثنا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثنا, تم بہت غور سے ان کی بات سن رہی تھی. میرے خیال میں ہر وہ شخص جس کے دل میں احساس ہے وہ اس طرح کی باتوں سے اور اس طرح کے اداروں کے بہترین کام سے میرے خیال میں امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. بالکل, بہت اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں جو بتا رہے تھے, مجھے واقعی اچھی لگ رہی تھی. میں نے کہا سب کو ایسا ہونا چاہیے ہمارے ملک میں, سب لوگوں کو. ایبسلیوٹلی. اور میرے خیال میں پیرنٹس کے لیے بھی جو اس طرح کے طبقے سے آتے ہیں, حکیم صاحب, آسان نہیں ہوتا اپنے جگر کے گوشے کو کہیں پہ چھوڑ جانا, لیکن کیونکہ وسائل کی کمی ہے, کیونکہ ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, سو دے ریلائی آن انسٹیٹیوشنز لائک دارالسکون. تو ہم سب نے ان کو ہیلپ کرنا ہے. آپ یقیناً ان کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جان سکتے ہیں, اور میرے خیال میں ہم سب کو آگے بڑھ کر اس طرح کے اداروں کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارے ساتھ ابھی شامل گفتگو رہیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ہمارے ساتھ موجود ہے دا ونڈرفل ٹیم فرام دارالسکون. اس کے علاوہ حکیم شاہ نذیر صاحب موجود ہیں. آئزل ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے آئزل سے جانتے ہیں, ماشاءاللہ رائزنگ سٹار آف دا کلنری ورلڈ, اور انہوں نے نہ صرف گریجویٹ کیا ہے کلنری آرٹس میں فرام دا کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ, جس کو ہم پاپولرلی کاٹم کہتے ہیں, لیکن خاص طور پہ اپنا نام آلریڈی منوا چکی ہیں اس انڈسٹری میں. ایکسیپشنل اسکلز ہیں, زبردست کریٹیوٹی ہے, اور سمرا دیکھ لو بھائی, کمپٹیشن یہیں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہے تمہارے ساتھ. آج سمرا بھی بڑی زبردست کوکنگ کر رہی ہے. آئزل بتائیں کب اور کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا کوکنگ میں؟ میں انسپائر تو اپنی مما سے ہوئی ہوں. میری مما بہت زیادہ اچھی کوکنگ کرتی ہیں. صحیح. اس کے بعد جب میرا BBA کمپلیٹ ہوا تو میں نے سوچا کہ کچھ کرنا ہے. صحیح. تو پھر میں کوتھم گئی. تو کوتھم نے جب مجھے 6 منتھ ہو گئے, اس کے بعد PICC آیا لاہور کے اندر انٹرنیشنل, تو وہاں میں سلیکٹ ہوئی. اس کے بعد وہاں 45 منٹس میں مجھے 3 ڈشز بنانے تھے. کیا بات ہے. تو میں نے وہ 3 ڈشز 45 منٹس میں بنائی, اور اس کے بعد جو ہے کپ کیکس بھی بنائے, اور پھر میں نے کیا کہتے ہیں ماکٹیلس بھی بنائے. اور 45 منٹس کی یہ ساری ڈشز میں نے کمپلیٹ کری. اس کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ میں گولڈ میڈل ہوں تو مجھے بہت حیرانی ہوئی. آئزل مجھے بتاؤ کہ جب 45 منٹس کے اندر اندر اتنا پھرتی سے کام کرنا ہوتا ہے, اور ذائقے بھی بہترین, اور ساری سب چیزیں آن پرفیکشن ٹو دا ٹی ہونی چاہیے, سب سے زیادہ کس چیز کا پریشر ہوتا ہے؟ از اٹ دا ٹائمنگ, از اٹ دا ٹیسٹ, از اٹ دا پریزنٹیشن؟ تم سب سے زیادہ کیا فیل کرتی ہو کہ یار یہ والا جو پارٹ ہے نا, دس از پریزنٹیشن اینڈ ٹیسٹ. 45 منٹس میں یوں بس ٹائم یوں نکلتا ہے. تو اس میں مجھے 3 ڈشز میں نے اولڈ ڈشز بنائی تھیں, لیکن ماڈرن ٹائپ پہ. کیا بات ہے. میں نے ملائی کوفتے بنائے تھے, لوکی کا حلوہ بنایا تھا, اینڈ آلو کے سموسے بنائے تھے. بٹ یہ 45 منٹس میں یہ مجھے کمپلیٹ کرنے تھے. صحیح. تو سب سے زیادہ ٹائم کا پریشر بہت زیادہ تھا کہ بس یوں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تو 45 منٹس ملے اور یوں ختم ہو رہے ہیں. اچھا, اب ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہو گیا, اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے, یعنی کوئی چیز جل جائے, کسی چیز میں کوئی کمی بیشی ہو جائے, کور اپ کر لیتی ہیں؟ یا اب آ جاتا ہے الحمدللہ. اچھا, نمک زیادہ ہو تو کیا کرتی ہیں؟ نمک یہ بتائیں, بہت سارے لوگوں کا. سمجھا, آپ بتائیں. ہاں آپ بتائیں کیا کرتی ہیں نمک زیادہ ہوتا ہے تو؟ آٹے کی جو ہے آٹا ہے نا آپ کا, اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا کے اس میں ڈال دیں, اور وہ رہ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کی گارنشنگ ہے نا, نکال لیں. آپ اس کو نکال لیں, آپ کا نمک جو نارمل ہو جائے ڈال دیں. جلنے کا بھی ایک ہے, جل جائے تو اس کی کڑواہٹ آ جاتی ہے, آپ براؤن شوگر اور دودھ ڈال دیں, اس کی کڑواہٹ ختم. کیا بات ہے. اچھا, اور رنگ بھی بیچارہ جو بدرنگا سا ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی نہیں نا, آپ ملک ڈال رہے ہو نا, چینی نے آپ کی کڑواہٹ کو کم کرے اور ملک نے آپ کے جو ہے کلر کو صحیح کر دیا. اچھا, ویسے پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوتا شاہ صاحب, لیکن چینی اگر زیادہ ہو جائے, ضرورت سے زیادہ میٹھا ہو جائے, یعنی آپ بنانے چلے ہیں سوئیاں لیکن وہ قمامی سوئیاں بن جائیں, تو پھر کیا کیا جائے؟
देखिए इसी तरीके से कोई चूरन बनाया जाता है, उसमें नमक ज़्यादा आ जाता है काला, हाँ, या नौशादर आ जाता है, तो इसलिए फिर बाकी चीज़ों की मिकदार हमें बढ़ानी पड़ती क्या है। बात है। तो इस वजह से आप ये तो एक शेफ़ ही बता सकता है कि वो किस तरीके से उसकी मिठास खत्म लेकिन करेगा। आपके साथ कभी हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मीठा जब हम खाते हैं तो उसमें शक्कर बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभार इतनी ओवर पावरिंग होती है कि बाकी चीज़ों का जायका नहीं आ रहा होता, सिर्फ मिठास मिठास महसूस का। हो रही है। आई पर्सनली डोंट लाइक इट। देखिए ये तो ऐसा लगता है कि जैसे हम शहद पी रहे हैं, यस, ऐसा लग रहा होता है। कभी मशरूब बन जाता है घर पे, इस तरह होता है, घर वालों से भी गलती हो जाती है, लेकिन मुझे सवाए अंडा उबालने के और कुछ काम नहीं आता। मैं मैं क्या आपको करूँ? बताऊं, मैं 2-3 रेस्टोरेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने अपनी तरफ से जलेबी और रबड़ी का कॉम्बिनेशन शुरू किया। तो उन्होंने यही बताया कि पहले हम चाहते थे क्योंकि जलेबी बहुत ज़्यादा मीठी होती है, क्रिस्पी होती है, तो हमारी जो रबड़ी है वो इतनी ज़्यादा उसमें मिठास ना हो। लेकिन फिर लोगों ने इंसिस्ट करके, क्योंकि पाकिस्तानियों का वैसे भी मिजाज है, हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, और अगर आप लाहौर वगैरह चले जाएँ तो आपको शदीद, यानी उसका एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन इनफ होता है। आइज़ल, व्हाट डू यू थिंक? हमारा पैलेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ जाता है? या बस इतना मुख्तसर जवाब है, अपनी सनद दी, मैं कहा यस इनफ। शाहज़ा, मुझे बताएं जल्दी से, हकीम शाह नज़ीर साहब, कि अब हमारे पास रोज़े तो रुखसत हो रहे हैं एंड यू हैव ईद कमिंग ऑन। ईद पे भी लोग बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो एनी एडवाइस? देखिए एक तो बिसारखोरी को आप कम करें, नॉर्मल खाएँ, लेकिन फिर भी लोगों का हाथ नहीं रुकता। ईद पे कोई ना कोई मेहमान होते हैं, सबके साथ बैठ के खाना होता है, तो आप मेहना रवि के साथ खाएं, पेट भर के ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, और अगर खा लिया और खट्टी मीठी डिकारें शुरू हो गई, पेट अफारा कर रहा है, पेट फूल रहा है, गैसेस बहुत बन रही हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेनी है टोटली 3-4 चीज़ें। एक लेना है अजवाइन, सौंफ, अनारदाना, सना मक्की। ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ करके पाउडर बना लें मिक्स करके, आधा चाय वाला चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ लें, 10 मिनट में आपका पेट सही हो क्या जाएगा, बात है, अफारा खत्म वंडरफुल। हो जाएगा। अच्छा जी, यही सवाल अगर मैं बॉनी आपके पास लेके आऊँ, मुझे बताएं जो फेस्टिविटीज़ होती हैं, जो स्पेशल डेज होते हैं, उसमें दारुल सुकून में क्या यू नो व्हाट आर द एंगेजमेंट्स लाइक? बच्चों के लिए कुछ खास एहतमाम किया जाता है? जी बिल्कुल, अभी माशाल्लाह ईद उल फितर आने वाला है। बच्चों की तारियां अभी से शुरू हो गई हैं। चांद रात पे हमारे पास फैमिलीज आते हैं, जबरदस्त। और बच्चों के हाथों पर मेहंदी लगाते हैं, क्या बात है। इमिटेशन ज्वेलरी लाते हैं, पोनीज लाते हैं, क्लिप्स लाते हैं, उनके लिए कपड़े लाते हैं, उनके लिए शूज़ लाते हैं। एंड अभी से बच्चे पूछने लगे कि ईद के लिए कितने दिन बाकी रह गए हैं। क्या बात ठीक है ना? और ईद के जो 3 दिन होते हैं वो एक मेले का समा होता है, जबरदस्त। इतना प्यारा होता है कि मैं क्या बताऊं आपको। और यकीन करें हमारी पाकिस्तानी कौम फराख दिल बहुत है। बिल्कुल। और मैं थोड़ा ऐड कर लूं कि कराची वाले थोड़े ज़्यादा हैं, हाँ ठीक है ना? सुबह ईद के दिन जी, नमाज होते ही 7:30-8 बजे से लोग शुरू होने आते हैं, क्या बात। रात के 8-10 बजे तक, और ये 3 दिन ये ऐसे रहता है। और कई तो इनमें से ऐसे होंगे जिनकी साल से यही रूटीन होगी, वो हर साल आते होंगे आपके जी पास। जी बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हमारे पास एक फैमिली है जो चांद रात पे हर साल आती है, जी, और वो अपने पूरे फैमिली के साथ आते हैं, जबरदस्त। और वो हमारे बच्चों को ये सब कुछ चीज़ें करते हैं, मुफ्ती साहब, मेहंदी। मैं और जी एक चीज़ और, जी, ये नहीं कि वो आते हैं और किसी और को ले आते हैं कि आप इनके हाथों पर मेहंदी लगाएं, पूरी फैमिली मिल के हाथों पर मेहंदी लगाते हैं उनके ऊपर, और सब कुछ, और यानी कि द फुल फैमिली इज इन्वॉल्वड। and I ये think this is a ये बड़ी अच्छी beautiful बात। act of service, and this बिल्कुल। is when the community comes in। हम देखें जब भी बात करते हैं ना कि हमें एक इंक्लूसिव माशरा बनाना है, तो बात ये नहीं है कि बस जी इनके लिए इदारे बना दिए जाएं, वहाँ पे इनको लुक आफ्टर किया जाए, लेकिन एक ट्रूली इनसे मोहब्बत करना, इनका एहसास करना और इनके साथ इन्वॉल्व हो जाना बहुत अहम है। मुफ्ती साहब, इस पे मैं चाहूँगी, क्योंकि बड़ा बाबरकत दिन है, 27वां रोज़ा है और जुम्मतुल विदा का भी दिन है, मुझे बताइए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इस चीज़ की कितनी अहमियत है? वो जिनका हम ख्याल रख रहे हैं, जो बच्चे दारुल सुकून में मौजूद हैं, अल्लाह की तकसीम है ना कि वो हमसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब आप उनके लिए कुछ करते हैं तो ये अपने आप में हमारे लिए कितनी नेकियों का सबब बनता है। बिल्कुल। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फरमाते हैं कि जो तुम्हारी मदद की जाती है वो तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। और ये जो लोग हैं ये वाक़ईतन ऐसे लोग हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हैं तो बहुत कम कर सकते हैं अपने। तो ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं हमारे माशरे में, और हर इलाके में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, इस तरह के इदारे मौजूद होते हैं।
اور ہمیں ان کمزوروں کے ساتھ جب ہم مل کے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طاقت بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ امپاور کریں. امپاور اس طرح ہی کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ضرورتیں ہیں اس میں ہم ان کے کفیل بن جائیں. بالکل صحیح. تو اس لیے میں دعوت بھی دوں گا آج کہ اس طرح کے اداروں سے آپ جڑیں, لوگوں کو بتائیں, اپنے آس پاس والوں کو بھی بتائیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہماری ضرورت ہے, ان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقتور بنائیں گے. بالکل صحیح. جیسا مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ جیسے ہم پورا ہی مہینہ ہم پاور آف پریئر کی بات کرتے رہیں کہ دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ جب آپ توکل کرتے ہیں تو رستے کھلتے چلے جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ان بچوں کو بھی آپ جب ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہیں جہاں ان کے پاس کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, کیا ان کو دعا کی اہمیت بتائی جاتی ہے, کیا یہ دعا مانگتے ہیں؟ جی, اس میں اصل میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے, اور یہ بچے چونکہ ذہنی طور پہ اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے ہیں تو لیکن کوشش ضرور ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح کی تعلیمات ضرور دی جائیں تاکہ وہ اچھی چیزوں کے زیادہ عادی ہوں اور جو دینی تعلیمات ہیں ان کے مطابق وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. بالکل. اور آپ نے بڑی اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے, اور انشاءاللہ جو ہے نا اس پہ ہم اپنی ٹیم سے ہم دوبارہ بات بھی کریں گے کہ وہ اس چیز کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے جو بینیفیشریز ہیں اس کے اندر عام کریں. بالکل صحیح. اور جس طرح عام طور پہ آپ دیکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی مشکلات آئیں, اگر آپ کا محور آپ کی روحانیت بن جائے, اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہو اور آپ گریٹیٹیوڈ کی ایک وائبریشن میں چلے جائیں, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جس حال میں بھی رکھے اس میں آپ کا صبر اور شکر اگر سامنے آئے تو یقیناً یہ میرے خیال میں یہ وہ ڈھال ہے ان بچوں کی, سب سے بڑا ہتھیار, سب سے بڑی ویپن ان کا وہی بنے گا. دارالسکون کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اسد ایوب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے خوبصورت کلام سنیں گے, لیکن ایک دفعہ پھر ان کی تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی ان کی ویب سائٹ کے اوپر, آپ پتہ کر سکتے ہیں اس بارے میں. اور حکیم صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ ہم اسد کو یہاں پہ دعوت دیں؟ بالکل. دیکھیں یہ اب 2-3 دن کے بعد عید آ رہی ہے جی, اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جاذب نظر آئے, بالکل, جو خوبصورت نظر آئے. تو جن لوگوں کے بھی چہرے پہ داغ دبے جھائیاں کھڈے نشان ہو تو وہ مونگ کی پیلی والی دال 20 گرام, حسن یوسف 20 گرام, انار کے پھول 20 گرام, سچے موتیوں کا پاؤڈر 20 گرام ملا کے پاؤڈر بنا لیں. سچے موتیوں کا پاؤڈر ایک دم سے مہنگا ہو گیا یہ نسخہ. نہیں اتنا مہنگا نہیں ہے. اس میں 100 گرام اپٹن بھی ملا لیں. اچھا, مکس کر کے آپ رکھ لیں. پھر جتنا لگانا ہو اتنا آپ کے گلاب میں یا دودھ میں اس کا پیسٹ بنائیں, پورے فیس پہ لگائیں, آدھے گھنٹے کے بعد دھو لیں چہرہ. آپ دیکھیں پہلی اپلیکیشن میں چہرہ کتنا صاف ہوتا ہے اور عید پہ گورے گورے نظر کیا بات ہے. تو آج 27واں روزہ ہے, اگر یہ عید تک کیا جائے 3-4 دن یہ کیا جائے تو کافی آپ کو فرق تک چہرہ صاف ہو جائے. کیا بات ہے. پھر وہی لوگ کہیں گے کہ بھائی اب ٹیلر کے پاس پہ بھاگیں گے. اسد آپ بہت غور سے یہ نسخہ سن رہے تھے, کچھ تاثرات, کوئی ریاکشن آیا اس پہ؟ میں حکیم صاحب کی بات پہ یہی حیران ہو رہا تھا کہ سچے موتی آج کل تو سچا نہ انسان ملتا ہے نہ سچا پیار ملتا ہے. نہیں میں نے سچے موتی بولا, سچے. اچھا یہ فوراً ڈسکلیمر آ گیا کہ میں نے سچے موتی بولا ہی نہیں ہے. سچے موتی. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی دیسی ہوتے ہیں یہ سیپ کے اندر سے نکلتے ہیں. کیا بات ہے. اسد کیا ڈھونڈنے کون جائے گا؟ نہیں پنساریوں کے پاس ہوتی ہے. اچھا, وہ ڈھونڈ کے رکھی ہوتی ہے, بس آپ وہ کہہ رہے کرنے والے بنے وہ سارے انگریڈینٹس جمع کر کے دے دیں گے. اسد کیا آج ماشاءاللہ جمعۃ الوداع ہے اور چند دن کا مہمان ہے یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے, کیا یعنی آپ تو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہے ہیں, یو بین ٹو سو مینی چینلز, کیسا گزرا رمضان 2025 کا؟ رمضان الحمدللہ مصروف بھی گزرا جی, اور ہر سال اللہ کا یہ بہت شکر احسان ہے کہ ہماری جو بھی مصروفیات ہوتی ہے اس رمضان کے مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے وابستہ رہتی ہے. بے شک, یہ شب و روز حضور کے ذکر میں گزرتے ہیں. بے شک. لیکن یہی احساس ہوتا ہے کہ جیسی ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی ہم اس کی قدر کر نہ سکے. بالکل, اور یہ احساس میرے خیال میں ہر دفعہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دوبارہ دے کہ ہم دوبارہ سے رمضان کا استقبال کریں, اور جو چند ساعت ہیں جو بڑے اہم دن ہمارے پاس موجود ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بھرپور ہم عبادت کر سکیں. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بونی تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. مفتی عزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہترین کام آپ اور آپ کا ادارہ کر رہا ہے. وی وش یو آل دا ویری بیسٹ آف لک, اور ہم ایک دفعہ پھر اپنے ویورز سے کہیں گے کہ آگے بڑھ کر آپ لوگوں کی مدد کریں. آئزل مینی کنگریچولیشنز آن یور وننگ,
और ऑफ कोर्स हकीम शाह नज़ीर साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। पेश की ईद मुबारक, हालांकि खैर मुबारक। आपसे अभी लेकिन मुलाकातें यहाँ बहुत रहेंगी। कुछ सीख के भी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और यकीनन आज तो रहमतों भरा हमारा दिन भी है, और यकीनन इस नशिस्त में भी हम यही गुफ्तगू करेंगे। जुमतुल विदा, 27वां रोज़ा, और ये आखिरी अय्याम जो कि जहन्नुम से निजात के अय्याम हैं। और यकीनन इस वक्त तक इंसान समझता है कि वो एक रूटीन का आदी होने लगा है, अब इस डिसिप्लिन की आदत हमें होने लगी है, अब भूख और प्यास इतनी तकलीफ़ नहीं देती, अब ख़ास तौर पे ट्रेनिंग का वक्त है हमारे नफ्स की, और यकीनन इसी हवाले से उलमाए कराम की हम रहनुमाई हासिल करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड एंड यकीनन हम इनको पूरे रमज़ान मिस करते रहे हैं, इरम ज़िया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें लग रहा है कि वाकई 27वां रोज़ा और फिर यकीनन क़याम पाकिस्तान का भी दिन। सबसे पहले इरम जी अगर आपसे आगाज़ करूं, मुझे बताएं कि हम बहुत सारे ज़िंदगी में मौजज़े देखते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान के क़याम का दिन यानी 14 अगस्त 1947 को 27वीं शब थी, तो मेरे ख़्याल में आई गॉट गूज़ बम्स। ये अपने आप में एक मिरेकल मुझे लगता है कि इतने सालों की जद्दोजहद और जब वाकई क़याम पाकिस्तान हुआ तो फिर इतना मुबारक दिन, यानी हमारे अक़ीदे हमारे फ़ेथ के मुताबिक वन ऑफ द बेस्ट डेज़ ऑफ द ईयर। आपका इस पे क्या एक रिएक्शन होता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्रा ये एक हकीकत है कि इस मुल्क का बनना रज़ावंदी रब्बुल इज़्ज़त था। बेशक सरकार अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये मुल्क हमें दिया तो इसके लिए वो मुबारक सातें चुनना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि तुम देखो 27वीं को वैसे तो ताख़ रातों में तमाम इबादत होती है जी, 27वीं को जो जोश और वलवला होता है, क्योंकि ज़्यादातर का गुमान यही है कि शब क़दर 27वीं शबी है, तो इसलिए ज़्यादा इबादतें बढ़ जाती हैं। उस दिन की दुआएं ज़्यादा होती हैं, उस दिन की ख़त्मुल कुरान होता है, उस दिन की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। तो देखो उम्मीद जो होती है ना वो ज़िंदगी की अलामत है। बेशक। तो पाकिस्तान का बनना भी वो उम्मीद की किरण थी जो मुसलमानों की ज़िंदगी में आया, बेशक। और ये एक ऐसी उम्मीद थी जो यकीन में बदल गई, जबकि उस वक्त बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे कि पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव मोर देन 40 डेज़, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 75 साल भी अपने पूरे अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। कि मुझे ये जुमला बहुत अच्छा लगता है कि जब ये धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो इसे कायम भी रखेगा और सरसब्ज़ व शादाब भी रखेगा। हमें हमारी कोशिश ज़रूर करनी है, हम जहाँ खड़े हैं, हम जिस रुतबे पे हैं, हम जिस भी मनसब पे बैठे हुए हैं, हमें पाकिस्तान को देना ज़रूर है। देखो हम पाकिस्तान से इतना कुछ ले चुके हैं। आज मैं हूँ, तुम हो, हमारे उलमा हज़रात बैठे हुए हैं, नातख़्वाह बैठे हैं, तमाम लोग हम सब पाकिस्तान की वजह से हैं। लेकिन अगर हम कभी अपना एहतिसाब सिर्फ इस बात पे करें हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, आज एक ये क्वेश्चन मार्क हम सबको अपने आगे लगाना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करते हुए ये ज़रूर करना चाहिए कि अब हमारी भी बारी है, क्योंकि अब हमारे मुल्क को ऑनेस्टली हमारी ज़रूरत है। देखिए वो कहते हैं ना, अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि दोज़ हु लुक फॉर मैजिक विल फाइंड इट। तो अगर आप ये देखें कि हमारे मुल्क का क़याम किस मुबारक दिन पे हुआ तो ये अपने आप में बड़ी मिराकुलस, बड़ी मैजिकल बात है। लेकिन इन साइंस के साथ फिर हम करते क्या है? कई लोगों का तसव्वुर ये है कि अल्लाह ताला ने ये मुमलकत खुदादाद हमें दी है तो इसकी ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने उठाई है। हम चाहते हैं कि हमें घर में बैठ के मनोसलवा मिलता रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आइनादार हैं अपने दीन के ऊपर? क्या हम जो हमें अहकामात दिए गए, जो हिदायत दी गई है, जिसमें अमानतदारी शामिल है, जिसमें मेहनत शामिल है, जिसमें साफ़ गोई, सच गोई शामिल है, क्या हम वो कर पा रहे हैं? ज़ुहैर भाई ये सवाल अगर आपके पास लेके आऊँ, कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमारे हुक्मरान हमसे जुदा नहीं हैं, यानी जो रियासत कायम करते हैं, जो हुकूमत में होते हैं, जो बरसरे इक़्तिदार होते हैं, वो भी हम में से ही हैं। तो कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि हमारी कॉन्वर्जेशंस में जब गुड गवर्नेंस का जिक्र आता है तो हम कह रहे होते हैं नहीं जी हुक्मरान सही पॉलिसीज़ नहीं बना रहे, सही तरह से मुल्क को लुक आफ्टर नहीं कर रहे। जब वो हम में से ही हैं तो हम अपना एहतसाब क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तो मैं दो बातें बड़ी वाज़ेह कर दूँ। बार बार ये कहा जाता है कि साहब पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने दिया है। तो क्या अल्लाह ने कहा है कहीं कुरान में, कहीं हदीस में, किसी नबी पर वही नाजिल हुई कि पाकिस्तान अल्लाह ने दिया है? एक बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह जब कोई नेमत देता है तो इंसान के ऊपर ही लाजिम होता है कि उस नेमत का शुक्र अदा करे। बेशक।
اور شکر ادا کرنے کا مقصد یہ مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کریں. میں ایک بات عرض کر دوں, ایک ہے قانون شریعت, ایک ہے قانون فطرت. صحیح. قانون شریعت میں تبدیلی ممکن ہے. 4 رکعت نماز ہے, سفر میں گئے 2 رکعت ہو گئی. روزہ ہے, سفر میں گئے قصر ہو گیا. حج ہے, استطاعت نہیں ہے, معاف ہو گیا. قانون فطرت میں تبدیلی نہیں ہے. صحیح. اگر آپ تیرنا نہیں جانتے اور آپ پانی میں جائیں گے تو آپ ڈوبیں گے. آپ کتنے وظیفے پڑھ لیں, آپ کتنا سب کر لیں, آپ چونکہ قانون فطرت ہے کہ پانی میں اگر آپ نے تیرنا نہیں آتا تو آپ ڈوبیں گے. آپ آگ میں جائیں گے, آپ جلیں گے. یہ قانون فطرت ہے. اب وہ معجزات ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ گفتگو ہے, لیکن ایک عمومی لائف ہے. ہمارا کردار, ہماری سوچ, ہماری فکر ایسی نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا, جیسے کہ ابھی آپ خود بھی کہہ رہی تھی کہ اللہ جو ہے وہ کر دے گا, اللہ چلائے گا اس پاکستان کو. اللہ کیوں چلائے گا؟ اگر اللہ نے سب کچھ چلانا ہے تو ہمارا کس بات کا امتحان ہے؟ نہیں, اور بے شک اللہ تو حاکم ہے, کوئی بھی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا, لیکن ہم نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے, کیونکہ ہمیں بھی تو احکامات دیے میں گئے ہیں. ایک بات عرض کر دوں, اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں نے قتل کر دیا تو اب اللہ کی مرضی سے کیا ہے لہذا مجھ پہ کوئی الزام نہیں. صحیح. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اب یہ آدمی کیا کرنے والا ہے, اس کی کیا فطرت ہے, اس کا کیا مزاج ہے, اس کی کیا تربیت ہے. اگر وہ چاہے تو وہ روک دے, لیکن وہ جبرن نہیں روکتا. اس نے انسان کو اختیار دیا ہے, اس نے انسان کو عقل دی ہے کہ اس عقل کی بنیاد پر وہ چاہے صحیح کو اپنائے چاہے وہ غلط کو اپنائے. اسی چیز کا امتحان ہے, اسی کی سزا ہے, اسی کی کیا جزا بات ہے. ہم جو ہمارا جو آپ نے بات کی وہ بہت اچھی بات کی کہ یہ جو حکمران بنتے ہیں یہ ہمارے نیچے سے ہی بنتے ہیں, کوئی اوپر سے باہر سے نہیں آ رہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ حکمرانوں میں کیا, اب تو نیچے سے اوپر تک آپ کہیں چلے جائیں, ایک چھوٹے سے انسپیکٹر, ایک چھوٹا سا پولیس والا, ذرا سا اختیار ملتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے. یہ جو فرعونیت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اگینسٹ اسلام ہے, اس نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کیا. صحیح صحیح. جس کو آپ چلے کسی چھوٹے سے دفتر میں کلرک پاس چلے جائیں, وہ گالی دے رہا ہوگا صدر کو, برا کہہ رہا ہوگا. آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو قوانین ہیں, وہ آپ کو ایک ضابطۂ فکر دینے کے بجائے جب آپ اس کو اپنی اجارہ داری سمجھنے لگیں, جب آپ کو یہ روب ہو, اور ہمارے یہاں تو اکثر اس طرح کے روزانہ ہم واقعات سنتے ہیں کہ لوگ آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنی دھونس جماتے ہوئے, کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرے والد صاحب کون ہیں. تو یہ ہمارا ایک طریقہ بن چکا ہے, یا تو ہمارے پاس اگر کوئی بندہ ہے جو پوزیشن آف اتھارٹی پہ ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی بات منوانا چاہتے ہیں, حد سے تجاوز کرتے ہیں. عامر بھائی, آپ کے پاس لے کے آؤں گی, گفتگو کا رخ تھوڑا سا دوسری طرف موڑتے ہیں. آج جمعۃ الوداع, اور جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ 27ویں روزے پہ کیونکہ ختم القرآن ہوتا ہے, بہت ساری ایسی نشستیں ہوتی ہیں, کئی لوگوں کا تصور یا ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج رمضان ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب عید کی تیاریاں, دنیا کا شغل میلہ. لیکن یہ جو آخری چند دن ہیں جس میں ابھی ایک اور تاخرات ہے, شب جائزہ ہے, اس کے بارے میں ذرا میں چاہوں گی کہ آپ بیان ضرور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ رمضان المبارک میں پہلا, دوسرا اور پھر آخری عشرے میں آ کر جب انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان یکبارگی اسے اور اس کا نفس بھی اسے تھکاوٹ کا ایک احساس دلاتا ہے, یا یہ امید اسے دلاتا ہے کہ اب تو سب کچھ بیڑا پار ہو چکا. اور جس طرح بعض جگہ پر 7 روزہ یا 21 روزہ یا 20 روزہ تکمیل قرآن تراویح ہوتی ہے, وہ بھی 10 دن تراویح پڑھنے کے بعد پھر تراویح نہیں پڑھتے, قیام اللیل نہیں کرتے. اور اگر کوئی تھوڑی سی عبادت کر بھی لی تو اس کے بعد پھر وہ باقی سارا وقت جو ہے وہ دیگر چیزوں میں لگا رہا ہوتا ہے. اس سے کہا جائے کہ بیٹا یہ بہت قیمتی وقت ہے, اسے ضائع نہ کرو, کر چکا میں. کیا بات ہے. تو دین کے معاملات میں ہم بہت اطمینان بخش رویہ اپناتے ہیں اور دنیا کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں. حضرات صحابہ کرام, اہل بیت اور سلف صالحین کا نظریہ کیا تھا کہ وہ دنیا کے معاملے میں بڑے مطمئن رہتے تھے کہ اللہ نے جس رزق کا دعویٰ کیا, وعدہ کیا, وہ تو ہمیں مل کر رہے گا. لیکن دین کے معاملے میں ان کی بڑی محنت ہوتی تھی اور بہت کوشش ہوتی تھی کہ اللہ یسأل الانسان الا ما سعی, کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. چنانچہ آخری عشرے میں تو ہمیں مزید اپنی عبادات میں انہماک, ذوق, شوق اور مزید جاذبیت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جیسے جیسے ہم عبادات میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو عبادات کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اب آپ عبادت سے رخ موڑتے نہیں ہیں. یعنی کسی نے پوچھا کہ شب قدر مجھے مل گئی, اس کی نشانی کیا ہے؟ ان کا اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اب
ہر شب کی قدر کرو گے. سبحان اللہ. کیونکہ ہر شب آخری پہر اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. ہمیں نہیں پتہ کیسے, اپنی شان کے مطابق, یعنی اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے. جی. تو ہر شب کو, کیونکہ تہجد تو صرف رمضان کی عبادت نہیں ہے, حضور کریم کی تو رمضان میں بس آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سحر کے لیے اٹھ رہے ہیں. میں تو عرض کروں گا, میں نے ایک جگہ کہا بھی تھا کہ فجر میں آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں. جی. رمضان کے جاتے ہی فجر میں مسجدیں خالی ہو جائیں گی. تو کیا ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کیا ہم سحری کی وجہ سے فجر پڑھ رہے ہیں؟ عامر بھائی آپ کی بات سے نا مجھے, ہم رحمان کے بندے ہیں یا رمضان کے بندے ہیں؟ بالکل صحیح. کہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے, رمضان گیا تو عبادت ختم. بہت خوبصورت بات. آپ کی باتوں سے مجھے میرے اسلامیات کے ٹیچر یاد آ رہے ہیں. کلاس 9th میں انہوں نے ایک بڑا زبردست, کیونکہ ہمارے نصاب میں اس وقت سورہ عصر شامل تھی, تو اس کا انہوں نے جب وہ اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے اور ہمیں سمجھا رہے تھے اور ہم اس پہ نوٹ لکھ رہے تھے, تو انہوں نے اکثر ایک حوالہ دیا تھا کہ امیجن کرو کہ کوئی برف فروش ہے اور وہ جب زمانے کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں اور کہتا ہے کہ یقیناً انسان خسارے میں, تو انہوں نے تشبیہ ہمیں یہ دی تھی کہ امیجن کریں کہ کوئی برف فروش ہے اور وہ اس کا سرمایہ جو اس نے خریدا ہے وہ پگھلتا جا رہا ہے. اب اس کی کوشش ہے کہ جلد از جلد کوئی خریدار مل جائے. تو کہنے لگے ہمارے ساتھ بھی جب ہم وقت کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے, یہ جا رہا ہے, اس کا بہترین استعمال کریں. تو امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی حقیقی تفسیر ایک برف فروش سے سیکھی تھی. جی. اور وہ یہی مثال دیتے ہیں. بالکل یہی مثال. وہ چلا رہا تھا کہ لوگوں میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے, خدا کے واسطے خرید لو. بے شک بے شک. اسی طرح قرآن کریم نے ایک آیت بیان کی ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. عرب میں ایک بابلی سی عورت تھی جو بہت محنت سے سوت کاٹتی تھی اور پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس کی طرح نہ ہو جانا جو بہت محنت کے بعد جب عبادات کا ایک بحر اور ذخار تیار کرے اور پھر اس کے بعد اپنی بدعمالیوں سے اسے ریزہ ریزہ کرے. یہ بالکل اسی طرح کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں. جیسے میں کل ٹرانسمیشن ہی دیکھ رہی تھی اثر, تو وہاں پہ بھی ذکر یہ ہو رہا تھا کہ جو آپ کا وقت افطار ہے اس سے پہلے بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک مزدور مزدوری کرے اور جب اجرت لینے کا وقت آئے تو وہ غائب ہو جائے. تو اگر ہم نے پورا دن محنت کر کے روزہ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی ہے, تو وہ وقت ہے اور خاص وقت ہے. آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام بھی پڑھا ہے اور یقیناً یہ جو مبارک ساعتیں ہیں ابھی ایک اور تاخرات باقی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے اسی اطمینان کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے ہم اسد کے خوبصورت سے کلام کے ساتھ اور ہماری گفتگو اسی طرح جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے باران رحمت. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور یقیناً آج جمعۃ الوداع. واقعی ایک دل میں کسک بھی ہے, ایک احساس بھی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے یہ مبارک ساعتیں, بہت سارے رمضان ہمیں نصیب کرے اور اپنے پیاروں کے ساتھ نصیب کرے, خوشیوں کے ساتھ والا رمضان آپ کے لیے لے کے آئے جس میں آپ اس کی تمام فضیلتیں اور برکات سمیٹ سکیں. گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ کس طرح آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا, ایک آزاد مملکت میں رہے. لیکن اگر دنیا بھر میں نظر ڈالتے ہیں تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ there are so many challenges جس کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہماری معاشرت سے لے کے ہماری معیشت تک سب چیزیں دباؤ کا شکار ہیں. لیکن بہرحال جی یہ جو گہما گہمی ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, باہر آپ کو مادی دنیا مٹیریل ورلڈ بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے, روحانی دنیا میں آپ کے لیے بیش بہا برکات اور فضائل موجود ہیں. اس کے بیچ میں جو بیلنس ٹرائی کرنا ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے گھر میں موجود خواتین کے لیے. خاص طور پہ ارم جی یہ گفتگو میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. میں نے اپنے گھر میں بھی آج آتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی امی کی کنسرنز ہی الگ ہیں. امی کی کنسرنز ہیں کہ جی کشن کورز دھلنے چلے جانے چاہیے, نئے پردے صاف ہو کے آ جانے چاہیے, اور یہ میرے خیال میں یہ گھر گھر کی کہانی ہوگی اس وقت. تو کیسے لوگوں کو واپس یاد دلائیں کہ بڑے بڑے اہم دن ہیں. صدرہ بات بالکل صحیح ہے اور میں ہمیشہ اپنی تمام بہنوں کو یہ کہتی ہوں کہ یہ والے جو کام ہے نا یہ 10 دن سے پہلے کر لیا کریں. اور دیکھو آج اتنا مبارک دن ہے, اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین دن ہے. آج 27واں روزہ ہے, آج جمعۃ الوداع ہے. اور تم نے جیسے ایک بات ابھی کہی تھی نا کہ جمعۃ الوداع کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب سب رمضان پورا ہو گیا. اچھا میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں کیونکہ آج کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے کیونکہ جمعے کا دن ہوتا ہے, آخری رمضان کا دن ہوتا ہے اور لیلۃ الجائزہ بہت نزدیک ہوتی ہے. تو جن بھی لوگوں کا پتہ ہوتا ہے, تو آج میں تمام خواتین کو یہ کہوں گی کہ اگر کوئی کام پینڈنگ میں بھی ہے نا تو ان کو سائڈ پہ رکھ دیں. درود شریف کا جتنا ذکر مبارک کر سکتے ہیں, خاص کر درود ابراہیمی کا وہ کریں, کیونکہ دیکھو ہر نعمت ہر رحمت اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے. اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے نا خطمیر, آپ وہ بھی نہیں بنا سکتے جب تک اللہ کی رضا شامل نہیں ہو.
آپ کچھ نہیں کر سکتے. بات صرف یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں آج کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ اس کو قائم رکھے, اللہ امتحانوں سے محفوظ رکھے, اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے, کہ یا اللہ تو نے جو خوشیاں دے دی, جو نعمتیں دے دی, ہمیں ان کی قدر کرنا سکھا دے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آزادی کے حصول سے زیادہ آزادی کی حفاظت مشکل ہوتی ہے. حصول تو ہو گیا 1947 27 رمضان کو, اب حفاظت کرنی ہے. ایک عجیب سی بے اعتنائی اور بے پرواہی بھی آ گئی ہے. نہیں وہ آ گئی ہے بالکل. وہ جنریشن جس نے قربانیاں دی تھی اب ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں نا, ان کی ہم ایجز 80 پلس کمیونیکیٹ نہیں کر پائے, ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پائے, ہم دے نہیں پائے. تو پلیز آج کا دن ضائع نہ کریں, کاموں کو سائڈ پہ رکھ کے کم سے کم مغرب تک درود شریف ضرور پڑھیے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا ضرور. بے شک بے شک. اچھا جی, کچھ اہم سوالات آئے ہیں جو میں زہیر بھائی اور عامر محمدی بھائی کے سامنے رکھنا چاہوں گی اور ان سے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم رہنمائی لیں گے. ہم نے اکثر دیکھا ہے زہیر بھائی کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو یقیناً بڑے لوگوں نے اہتمام کے ساتھ عبادتوں کا ذوق و شوق بھی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ہر ایک شخص کی زندگی میں کبھی ایسا فیز ضرور آتا ہے جب وہ کنیکشن فیل نہیں کر رہا ہوتا, اس کو لگتا ہے کہ میرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, عبادت کا ایک اصول یہ ہے, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جیسے صاحب ذہن میں خیال آ رہے ہیں تو یہ کیسی عبادت ہے اور فلاں ہو رہا ہے. عبادت کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے. آپ اپنی حاضری پوری کریں. صحیح. یعنی آپ نے جو نمازیں پڑھنی ہیں, آپ نے جو درود پڑھنا ہے, اگر آپ کا ذہن بھٹک رہا ہے تو آپ اس سے پریشان نہیں ہو, کیونکہ آپ بلکہ یہ سوچیں کہ آپ ایمان کی اس منزل پر ہیں اور عبادت کی اس منزل پر ہیں جہاں شیطان اپنی بھرپور طاقت استعمال کر رہا ہے آپ کی فکر کو, آپ کے عمل کو ڈائیورٹ کرنے کے. صحیح. لہٰذا اسے شکست دینی ہے تو چونکہ ذہنی خیالات پر آپ کا اختیار نہیں ہوتا, جو آتے ہیں آپ اسے آنے دیں, اور جو اختیار میں ہیں آپ کے, یعنی تلاوت کرنا یا عبادت کرنا یا عبادت کے مختلف مراحل طے کرنا, وہ آپ کرتے رہیں. اور جب آپ وہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود شیطان مایوس ہو کے آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے. بے شک. اچھا جی, ایک بڑا ٹیڑھا سا سوال ہے عامر بھائی, آپ کے پاس لے کے آ جاتی ہوں. مجھے بتائیں, رمضان مبارک کے آخری عشرے میں شاپنگ کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ یہ کسی نے پوچھا ہے, وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ زندگی کے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, دوپٹے کی میچنگ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, بچوں کے ساتھ میں چوڑیاں نہیں آئی ہیں میچنگ, تو انہوں نے کہا قیام اللیل بھی ہے, بڑی مبارک دن بھی ہیں, گھر کے کام بھی ہیں, کیا کیا جائے اس پہ؟ دین ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ اور اچھے صاف اجلے کپڑے پہننے کا تو حکم بھی ہے عید پہ. بالکل, بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, اور ہماری بہن نے جو بات کی تھی بہت امپورٹنٹ تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اصلا ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, ہمیشہ ہماری والدہ نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لی, اور رمضان میں بازار جانے کا تصور بھی نہیں ہوا. اور لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچاروں کو پیسے ہی نہیں مل رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں سیٹوں کا بھی ایک عجیب حال ہے کہ وہ رمضان شریف میں عمرے پہ نکل جاتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں, حالانکہ ان کا عمرہ اور ان کا اعتکاف سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ان کے ماتحت ہیں ان کو وقت کے اوپر بڑھا چڑھا کر وہ اجرت دیں. اینی وے, تو اب یہ مجبوریاں تو ہیں بہرحال, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے لوگوں کو شاید وقت پاس کرنے کے لیے بازار جانے کا شوق بھی ہو گیا ہے بہت زیادہ, اور ذرا سی چیزوں کے لیے بازار جا رہے ہیں. ایک آپ لسٹ بنا لیجئے, جو آپ نے لینا ہے وہ ایک دفعہ جا کے لے لیجئے. لیکن وہ لوگ بھی جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہر روز تراویح کے بعد بازار جا رہے ہیں, آؤٹنگ ہو رہی ہے, تو بازاروں کا جو ایک اس دفعہ جو حال ہے اس میں تو دم گھٹنے والی کیفیت ہوتی ہے. یعنی ہر دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے, اتنا ازدحام, ٹریفک جیم ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیزن ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے. ٹھیک ہے, نئے کپڑے پہننا بہت اچھی بات ہے, لیکن نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. یعنی انما العید لمن خاف بالوعید, عید تو اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈر گیا. لیس العید لمن لبس الجدید, نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے, بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کے دن پانی میں روٹی بھگو کر کھا رہے تھے. کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے, فرمایا عید تو اس کی ہے جس کو اس کی دید نصیب ہو جائے, جس سے اس کا رابطہ اور تعلق قائم ہو جائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عید تو اس شخص کی ہے, اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں امیر المومنین کہ یا اللہ جس کے تو نے رمضان کی عبادتیں قبول کی, روزے قبول کیے, اور عید اصل میں ہے ہی ان کے لیے. یعنی عید الفطر جو نام ہے, افطار سے نکلا نا فطر, یعنی روزہ ختم ہونے کے بعد کی خوشی. اور حدیث شریف میں آتا ہے للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. عند افطار ہی, ایک افطار کے وقت جب وہ کہتا ہے ذهب الظمأ, پیاس چلی گئی,
وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، پورا وقت میں نے اللہ کا حکم کے مطابق گزارا، اجر بھی انشاءاللہ محفوظ ہو گیا. و دوسری خوشی فرحت عند لقاء ربہ، جب رب سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ، رب تعالیٰ خود اسے انعام دے گا. تو روزے بھی اصل میں دو ہی ہیں. ایک روزہ وہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، یعنی سحر سے لے کر افطار غروب آفتاب تک، اور دوسرا روزہ وہ ہے جو سن شعور ملنے سے لے کر موت تک رکھا جاتا ہے. وہ روزہ خود حضور کریم آب کوثر سے انشاءاللہ تعالیٰ سیراب کرائیں گے اور افطار کرائیں گے. یہ روزہ مستقل رمضان کے جانے کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. عامر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا معاشرت سے ریلیٹڈ کچھ سوال کروں گی، کیونکہ جیسے دیکھیں ہمارا کوئی بھی عید تہوار آتا ہے، امپورٹنٹ دن ہوتا ہے، یا ہمارے اپنی گھریلو فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کا بجٹ بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے. زہیر بھائی یہ سوال آپ کے لیے کہ وہ جن کے سسرال طے ہو چکے ہیں، منگنی کے پیریڈ چل رہے ہیں، عیدی آ رہی ہے، عیدی جا رہی ہے، اور کئی حوالوں سے لوگوں کو پرکھا اس سے جا رہا ہے کہ کس برانڈ کی عیدی آ رہی ہے. یہاں جو ہمارے ہاں اس وقت جو روایتیں چل رہی ہیں، جو رواج آ گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہیں گے کہ یہ ہم بھولتے جا رہی ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم مٹیریلزم کی طرف نہیں ہمارا بینڈ ہو گیا؟ کہیں نہ کہیں ہم بہت زیادہ مٹیریلزم کی طرف مائل ہو گئے ہیں، ہم بہت زیادہ دنیا پرست ہو گئے ہیں. اور قرآن میں ایک آیت تھی، شیطان نے کہا تھا لَأُزِيَّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کو پرزینت بنا دوں گا. تو یہ جو ہم زینت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بناوٹ کے پیچھے، جی یہ برانڈ کا نہیں دیا تھا اور وہ فلاں کا نہیں دیا تھا، یہ تو سستا جوڑا بیچ دیا تھا، یہ سب زینت کے، یہ شیطان کے بہکاوے ہیں. یہ ہمارے اوپر شیطان مسلط ہو گیا، اور ہمیں اس کے لیے اللہ سے استغفار بھی کرنی چاہیے اور اعوذ بھی پڑھنا چاہیے کہ ہمیں پروردگار شیطان سے محفوظ رکھے. یہ کپڑے شاندار، چمک دھمک، برانڈیڈ، نقدی عیدی، یہ دیکھیے اس میں آپ صرف اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ایک آدمی اگر 10 روپے کی چیز آپ کو خلوص سے دے رہا ہے تو خلوص کی قدر ہوتی ہے، قیمت نہیں ہوتی. بے شک بے شک. اور جو آپ کو قیمت کی چیز دے رہا ہے، وہ چاہے 10,000 کی دے رہا ہو، چاہے 10 لاکھ کی دے رہا ہو، تو وہ قیمتاً چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، قدر کی چیزیں ختم نہیں ہوتی. بالکل صحیح. آج کل خلوص نہیں دیکھتے، فلوس دیکھتے ہیں آج کل. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. اب ایک بریک کی طرف جانے سے پہلے ہم ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج جمعۃ الوداع بھی ہم سے وداع ہو گیا، اور یقیناً یہ جو چند آخری ایام بچے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. یقیناً عید کی خوشیاں بھی ہم سمیٹ رہے ہیں. عیدی بچوں کے لیے ہوتی ہے، اور عید کی تمام تر رونقیں ہی چھوٹے بچوں کی تیاری سے ہے. آپ بھی سے بھی اگر کوئی پوچھے تو آپ کو اپنے بچپن کی عید زیادہ بڑے کلیئرلی، بڑے ویوڈلی یاد ہوگی، بیکاز اس میں جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے وہ زندگی بھر کا آپ کا ایک اثاثہ، ایک آپ کا ٹریجر بن جاتا ہے. لیکن آج کے دن کی مناسبت سے ایک سوال، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے. ارم جی مجھے بتائیں کہ بچوں کو جمعۃ الوداع کی اہمیت سے کیسے آشنا کرایا جائے؟ ویسے بھی ہاف ڈے ہوتا ہے، جلدی جلدی اسکول سے آتے ہیں، جو بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز پہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ان کو سکھایا جا سکتا ہے؟ سدرا میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جمعۃ الوداع، آپ جب جمعے کی اہمیت بچے کو احساس دلائیں گے نا، تو جمعۃ الوداع تک آتے آتے وہ خود ہی جمعے سے اتنی محبت کرنے لگے گا. اپنے بچے کو جمعے سے محبت کرنا سکھائیں. اس کو یہ بتائیں کہ دنوں کا سردار ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین دن ہے، تمام اہم کام اللہ نے اسی دن سر انجام دیے ہیں. اب اس دن کو تم اپنا ہتھیار بنا لو. دعا مومن کا ہتھیار ہے نا. تو بچوں کو سب سے زیادہ یہ سکھائیں کہ تمہیں اللہ سے جتنے راز و نیاز کرنے ہو نا، ہمارے بچوں کو دعا مانگنی نہیں آتی. آنیسٹلی سب سے ضروری چیز ہے کہ بچوں کو دعا مانگنا سکھائیں. آج کے دن کی مناسبت سے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں کیا بنایا ہے؟ دوزخ کا خوف دے دیا، جنت کا حسن دے کے ایک لالچ دے دی کہ نیکی کرو گے تو ادھر آؤ گے، برے کام کرو گے تو ادھر جاؤ گے. اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا آج ایک ساتھ ضرور ایسی ہے کہ جو مانگنا ہے رب سے مانگ لو، تلاش تمہیں کرنا ہے. اچھا مجھے بڑی اچھی بات اس دفعہ یہ لگی، کیونکہ میرے نیسز اینڈ نیفیوز گھر میں تھے، تو ہم نے چھوٹی چیز سے شروع کیا. ہم نے کہا کہ واقعی بچوں کو جب توکل سکھایا جائے تو اس کے لیے بڑی بڑی باتیں نہیں، سمپلسٹ آف تھنگس. یعنی ہم مال جا رہے تھے، ہم نے کہا کہ کاش ہمیں اچھی سی پارکنگ مل جائے، تو ہم نے ایک اس کو ہی اوکیزن بنا لیا. ہم نے کہا چلو بھائی ایوری بڈی سے لٹل پریئر، جلدی سے دعا کرو کہ اللہ میاں ہمیں آسانی سے اور بڑی قریب ہی اچھی کوئی پارکنگ مل جائے. تو اس طرح کی چیزوں سے جب آپ ان کو ریلیٹ کرنا سکھاتے ہیں، جو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر آپ کو جوتے کی اپنے تسمہ بھی چاہیے، اس کی لیس بھی چاہیے ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں. کنیکشن، اپنے بچے کا اللہ سے کنیکشن بنانے کی کوشش ضرور کیجئے. آپ اس وقت کر دیں گے نا، وہ کارڈ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے علاوہ زہیر بھائی کوئی خاص پیغام جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو آپ دینا چاہیں؟
دیکھیے میں دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ جتنا ممکن ہو سکے استغفار ضرور کریں, کیونکہ ہماری زندگی میں بہت غلطیاں, خامیاں, کمزوریاں, گناہ ہوتے ہیں, ہم میں معصوم کوئی بھی نہیں ہے. تو استغفار اللہ کو بہت پسند ہے. دوسری بات یہ کہ استغفار کے بڑے بہترین ثمرات ہیں. جب آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, یا کچھ بعض گناہ ایسے ہیں, ہم سے سجاد کی ایک دعا بھی ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنے. کیا بات, سبحان اللہ. یعنی ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کے قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو جب آپ استغفار کریں گے تو پروردگار اگر ان گناہوں کو معاف کر دے گا تو آپ کی دعا کی قبولیت جو ہے وہ جلدی ہو جائے گی. تو ایک تو یہ کریں. دوسرے یہ کہ انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیں. صحیح. اور زندگی میں ایک ہائر پرپس بھی ہونا چاہیے. ہم میں سے کافی لوگ صرف اپنی جابس پہ جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تنخواہ اس کی لے رہے ہیں, اس کے بعد سال کے 11 مہینے اگر مشقت کرتے ہیں تو ایک مہینے پیسے جمع کر کے یا تو حج یا عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں یا پھر کسی ویکیشن میں چلے جاتے ہیں, اور اسی طرح ہمارے شب و روز تمام ہو جاتے ہیں. تو بڑا اہم ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہو, مقصدیت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. عامر بھائی, آپ کی طرف سے بھی کوئی آخری پیغام جمعۃ الوداع کے روز؟ میں بہن نے ایک جملہ کہا تھا دعا کا, تو میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. کیا بات ہے. تو دعا کا اصول یہ ہے کہ وہ طلب کیا جائے, مانگا جائے بے قرار دل کے ساتھ, چاہے آپ اردو میں مانگیں, اپنی زبان میں مانگیں, جو آپ زبان بولتے ہیں, لیکن دعا مانگنی ہے, اسے پڑھنا نہیں ہے. بالکل بالکل, بہت ہی پیاری بات. اور میرے خیال میں وہی بات کہ کنیکشن بنائیں اس میں. یہ آپ کی کنورزیشن ہے اللہ تعالیٰ سے. ہمارے بہترین آج کی گفتگو رہی اور یقیناً اس پہ آپ کا فیڈ بیک بھی متوقع ہوگا. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے. ہمارے ساتھ اسد موجود تھے, ارم ضیاء جی, یقیناً ہمارے ساتھ زہیر عابدی بھائی موجود تھے, عامر محمدی بھائی موجود تھے, سیدہ ثنا ہمارے ساتھ تھیں, اور کچن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیاری مکمل ہو چکی ہے. آج کی ریسیپیز کمپلیٹ کر لی ہیں شیف سمرا نے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور آج آپ سب کے لیے ایک خصوصی دعا, کیونکہ جمعۃ الوداع کا موقع بھی ہے, 27واں روزہ بھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران بشیر بھائی, جن سے ہم نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے. اور اسی کے ساتھ آپ سے بھی التماس ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. اے کریم رب, ہم سب کے صغیرہ کبیرہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کی حالت پہ رحم فرما دیجئے. اے کریم رب, آپ کے مبارک حرم شریف میں ہر وقت یہ دعا ہزاروں لوگ آپ سے یہ پکار کے یہ دعا مانگ رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ہمارا بھی اس دعا میں حصہ شامل فرما دیجئے. اے اللہ, جتنے بھی ہمارے دوست احباب دعا میں ساتھ شریک ہیں یا نہیں شریک, سب کو دنیا آخرت کی ساری خیریں, بلائیں, برکتیں, عافیتیں, راحتیں نصیب فرما دیجئے. ہمارے وطن عزیز کی حالت پہ رحم فرما دیجئے. ہمارے وطن عزیز کی حالت پہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ, اس وطن عزیز کو جس بنیاد پہ بنایا گیا, یا اللہ اسی بنیاد پہ اس کو قائم رکھنے کی ہمارے حکمرانوں کو, عوام کو توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ, قرآن پاک اسی بابرکت مہینے میں آپ نے نازل فرمایا. ہم سب کو قرآن سے ایسے جڑنے کی توفیق عطا فرما جیسے جڑنے کا حق ہے. یا اللہ, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, اے اللہ ان طاق راتوں میں خاص طور پر ہمیں اس بات کی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ ان مبارک راتوں میں ہمیں اتنا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے قرآن سے ایسے جڑ جائیں جیسے جڑنے کا حق ہے. اے اللہ, آج والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں. یا اللہ, والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں. یا اللہ, بچے والدین کے ساتھ جس رویے سے پیش آ رہے ہیں, یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا اللہ کے علم میں ہے. جب علامات پوچھی گئی تو سب سے بڑی علامت بتائی کہ جب اولاد والدین کو بے عزت کرنا شروع کر دے گی، اولاد والدین کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. یا اللہ آج وہ کیفیات شروع ہو چکی ہیں. اپنے فضل و کرم سے گھروں میں سکون کا، عزت کا، عافیت کا، محبتوں کا ماحول پیدا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے کریم رب ہم سب کو سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بنی اسرائیل کے ایسے ایسے گناہگار بندے جنہوں نے سچے دل سے نہیں، زبان سے صرف یہ کہا یا صنم کی بجائے یا صمد کہا تو آپ نے فوراً آواز دے دی. تیرے فرشتوں نے جب تجھ سے پوچھا کہ ساری زندگی بتوں کو پکارتا رہا، صنم صنم کرتا رہا، آج غلطی سے صمد کہا تو آپ نے فوراً جواب دے دیا. اے اللہ جو آپ نے وہاں بات فرمائی آج ہم سے یہ گزارش کرتے ہیں ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. آپ نے فرمایا اگر صمد بھی جواب نہ دے تو صمد اور صنم میں کیا فرق ہے. اے اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے. یا اللہ دلی سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو دلوں کا سکون نصیب فرما، راحت نصیب فرما، برکت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو توبۃ نصوحہ نصیب فرما. شب قدر میں سب کی معافی ہو جاتی ہے. یا اللہ تیری رحمت اتنی نازل ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں تیرے رحمت کے فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور ہر ایک کی دعا پہ آمین آمین کی مہر لگاتے ہیں. یا اللہ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار فرما کہ تیرے فرشتے اور خاص طور پہ سید جبریل علیہ السلام سے ہمیں یا اللہ مصافحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم رب اس مبارک رات میں بھی شب قدر میں اے اللہ یا اللہ شب قدر میں 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. یا اللہ ہم سب کی ان 4 لوگوں سے حفاظت فرما، جو نشہ کرنے والا ہو، جو والدین کا دل دکھانے والا ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی اور دلوں کے اندر نفرت، کینہ اور بغض پالے ہوئے ہو. یا اللہ ان 4 بیماریوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. اے کریم رب جیسے روزانہ روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. اے اللہ یہ قاعدہ کلیہ ہے جو ساری زندگی کے لیے بقیہ 11 مہینے حرام سے بچنے کا روزہ رکھ لے گا وہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیرے محبوب کے دسترخوان پہ جا کے افطاری کرے گا. یا اللہ ہمیں بھی وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. جیسے رمضان میں ہم اپنی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو تو نے حلال کی ہیں. یا اللہ رمضان کے بعد ہمیں توفیق عطا فرما کہ کم از کم ہم حرام چیزوں کو چھوڑنے والے بن جائیں. اے اللہ جتنی خیریں آقا کریم علیہ السلام نے مانگی ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما. یا اللہ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. جتنے بھی مقروض ہیں سب کو قرضوں سے نجات نصیب فرما. جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما. جن کی شادیاں نہیں ہو رہی یا اللہ ان کو مناسب رشتے نصیب فرما. اور یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما. جن کی اولادیں موجود ہیں ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ جو جس بھی بیماری میں مبتلا ہیں روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے نصیب فرما. اے اللہ یہ قاعدہ ہے جو تیرے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا اور جو تیرے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے. اے اللہ آج ہم در در پہ رو رو کے تھک چکے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنے در پہ رونے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے در پہ رونے والا بنا دے. تیرے خوش ہونے کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی علامت یہ ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے اس کو پہلا تحفہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں نمی پیدا فرما دیتا ہے. اے اللہ ہم سب کی آنکھوں میں نمی پیدا فرما، دلوں کو نرم فرما، دنیا کی امیدیں مختصر فرما دے ہماری اور آخرت کا لالچی ہمیں بنا دے. اے کریم رب جتنی خیریں آقا کریم علیہ السلام نے اور آج تک تیرے نیک بندوں نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہم سب کو نصیب فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما. آقا کریم علیہ السلام سے محبت اور تیرے جتنے نیک بندے ہیں ان سے محبت اور جتنے نیک اعمال ہیں ان سے محبت نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ و امتہ اجمعین برحمتک یا